अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव मौजू पर बात करने जा रहे हैं, हमारे समाज में डिवोर्सेस की बढ़ती हुई शरह। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, वी आर नॉट हेयर टू डीमोनाइज द वर्ड डिवोर्स। ये एक शरई और कानूनी हक है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर वो शख्स जिसको ये चीज़ मुनासिब लगती है। तो हम यहाँ लोगों की चॉइसेस के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम उन समाजी रवैयों पर, उन एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से दो लोगों का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाता है, नागुज़ीर हो जाता है। हमारे समाज में दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सबसे बड़ा मसला जो प्रॉब्लम की जड़ है हमारे माशरे में, वो है तलाक या डिवोर्स। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जिनको ये लगता है कि बजाय इसके कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें जिससे आपकी फ़िज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब होती है, इट्स बेटर टू पार्ट वेज, यानी कि तलाक ले लेना तमाम मसाइल का हल है। और हम इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट से कहीं ना कहीं एग्री टू डिसएग्री करते हैं और हम इन दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं। बट एज आई सेड कि हम यहाँ डीमोनाइज नहीं कर रहे लफ्ज़ तलाक को, मगर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जब हम रिश्तों की बुनियाद रखते हैं तो कंपैटिबिलिटी या कंपेनियनशिप को हम कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सामने रखते हैं, उसको सोचते हैं, या हमारे यहाँ शादियाँ गलत वजूहात की वजह से होती हैं जिसकी वजह से, या शायद प्रॉब्ली देयर इज़ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल, जिसकी वजह से दो लोग साथ नहीं रहते। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तलाक का लफ्ज़ किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। इस्लाम में तलाक को नापसंदीदा अमल करार दिया है, लेकिन बाज़ हालात में मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात की खराबी तलाक का बाइस बनती है। हालात को सुधारने की जिम्मेदारी मुआशरे की हो या मियाँ बीवी में से किसी की, ये अम्र किसी तरह भी रद्द नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क में तलाक की शरह में कमी आने के इम्कानात बहुत कम लगते हैं। कम इल्मी, दीनी तालीमात से दूरी, अदम बर्दाश्त ऐसे अवामिल हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात की वजह बनकर एक हंसते बसते घराने की खुशियों को नजर आतिश कर देते हैं। मुआशरती रवैयों में मनफी रुझानात का खात्मा, बर्दाश्त और तहम्मुल कई तरह के घरेलू मसाइल को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर सकता है। हमारे आइन में आइली कवानीन ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि लोगों में तलाक से पैदा होने वाले ख़ानदानी नुकसानात के बारे में आगाही और शऊर पैदा किया जाए, ताकि तलाक की शरह में कमी और ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के असबाब पैदा हो सकें। रिपोर्ट आपने देखी और अब मैं चाहूँगी कि ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं जिनसे आपका तारुफ करवाती चलती हूँ। मेरी मेहमान है डॉक्टर आयज़ा आबिद, आप माहिर नफ्सियात हैं। उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान अहमद साहब, यू आर अ सोशियोलॉजिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, आप रिलीजियस स्कॉलर हैं। आप सबको वेरी वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। इससे पहले हम स्टार्ट करें कि हमारे समाज में डिवोर्स की शरह क्यों बढ़ी है। डॉक्टर साहिबा, मेरा बल्कि आप तीनों से ये सवाल है, मुझे बताइए कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, हमारे यहाँ जब शादियाँ की जाती हैं वो किन वजूहात पर की जाती हैं? आर वी ऑल गेटिंग मैरिड फॉर द राइट रीजंस? डॉक्टर साहिबा। आई थिंक वी आर नॉट। एक चीज़ जो हमको समझनी है कि वक्त बदलता है और एक जैसा नहीं रहता हमेशा। तो जिस वजह से हमारे पेरेंट्स की हुई या हमारी हुई, अब हमारे बच्चों की शादियाँ उस वजह से नहीं होंगी। वो बच्चे उस इमोशनल या मेंटल लेवल के नहीं हैं, वो एक और लेवल के हैं, ठीक है। तो हम अगर अपने ही तर्ज से शादियाँ करेंगे, अरेंज्ड मैरिजेस करेंगे या ख़ानदानों को करेंगे या इंसिस्ट करेंगे भी मेरा वादा था या बचपन की मंगनी थी, तो वो रीज़न्स सारे रॉन्ग रीज़न्स होते हैं। शादी का मकसद होता है कि आपको एक लाइफ पार्टनर हो, पूरी ज़िंदगी 50-60 साल इकट्ठे गुजारने, एक कुंबा रेज़ करना है, पूरे माशरे में चलना है। तो आपकी जो लाइकिंग है, जो आप पहले तो आप खुद आते ना कि आपको कोई समझेगा, आपको कोई एक्सेप्ट करेगा एज यू आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शादी में आपको अगले को तो एक्सेप्ट करना ही करना है, लेकिन क्या आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं? ठीक है ना। आपको किस तरह का लाइफस्टाइल पसंद है, आपको तालीम पसंद है, आपको नौकरी पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको जो भी आपके शौक़ है। अच्छा, जब वो चीज़ें हमको अपने कंपेनियन में नहीं मिलती, तो फिर शादी के वो जो मर्ज़ी हमारे बड़ों ने शादी प्लान की हो, जो मर्ज़ी सोचा हो, लेकिन जब वो दो फ़र्द इकट्ठे होते हैं, तो जब उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या उनमें गिव एंड टेक नहीं होती,
کہ بھی اسپیس دینی ہے. اچھا تمہاری یہ لائکنگ ہے, میری لائکنگ ہے. پھر اپنی اپنی ڈیوٹیز سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل کہ میں نے اپنی ہر وقت میری مرضی نہیں چلے گی, کبھی میری بھی مرضی کم ہوگی, کبھی اگلے کی زیادہ ہوگی. وہ جو آپ نے کہا نا گیو اینڈ ٹیک, جو چلتا رہتا ہے رشتہ. جب ہم اپنے یوتھ کو ان چیزوں پہ نہیں ٹرین کرتے کہ انڈیویجول لیول پہ ان کو کیسے ریلیشن شپ لے کے چلنی ہے, تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم شادی کیوں کرتے ہیں. اور جب تک شادی ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو شاید غلط وجوہات سے تھی, دین پیپل پارٹ ویز. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جس وجہ سے شادی کی جاتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. بچہ یا لڑکا کمانے کے قابل ہو گیا تو اس کی شادی کر دو. بچی کی عمر نکلی جا رہی ہے کیونکہ فیملی میں اور بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں, بیٹی کی شادی کر دو. بیٹا بگڑ گیا ہے, شادی کر دو, ٹھیک ہو جائے گا. یا بایولوجیکل کلاک ہے جو ٹک کر رہا ہے اور ہم نے فیملی کا نام آگر لے کر چلنا ہے, تو بچے پیدا ہوں گے, اس سے پہلے جلدی جلدی سے شادی کر دو. آئی مین وی گیٹ میرڈ فار آل رانگ ریزنس. نو ونڈر کہ ایسی شادیاں اینڈ اپ ہوتی ہیں ڈیورسز میں. آپ بتائیے جن وجوہات سے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں, آر دی جسٹیفائڈ؟ جی شکریہ منیبہ. اچھا بیفور, اس سے پہلے کہ میں ان ریزنس پہ جاؤں, تھوڑا سا جینڈر ڈسپیرٹی انڈیکس ہے جو پورے ممالک کا ایک انڈیکسنگ ہوتی ہے, درجہ بندی ہوتی ہے, اینڈ ان ٹرمز آف دیٹ پاکستان 148 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 149. ہم سے نیچے صرف ایک ملک رہ گئے. سو ان ٹرمز آف یہ صنفی میں ڈسپیرٹی جسے کہتے ہیں کہ مرد و عورت میں ڈسپیرٹی اس حد تک بڑھ چکی ہے. یہ 2021 کے اسٹیٹسٹکس ہیں. سیکنڈلی, میں ڈائیورس پہ جانے یا طلاق پہ جانے سے پہلے میرج انسٹیٹیوشن جو ایک بیسک پلر ہے, سوشل پلر ہے, بہت سے سوشل سائنٹسٹ نے, بہت سے سائنٹسٹ نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ میرج اینڈ فیملی از ون آف دا بیسک پلر آف دا سوسائٹی, جس کے بغیر آپ کا نہ اکنامکس آگے موو کرتی ہے, نہ ریلیجن, نہ پالیٹکس, نہ ایجوکیشن. سو یہ ڈرخائم نے بھی کوٹ کیا, اس سے پہلے ابن خلدون نے بھی اسی چیز کے اوپر بارہا دفعہ زور دیا. پہلی بات یہ ہے کہ میرج ایز این ادارہ ایوالو کر رہا ہے ٹرانزیشن میں, جو میڈم نے بھی ابھی بات کی, ایوالو کر رہا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو کوپ اپ ود, ہمیں اس تبدیلی کے ساتھ ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ڈسپیرٹی انڈیکس 149 میں آ کے ہم اس بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. ابھی گرے میں ہیں, ہم بلیک میں چلے جائیں گے. سو ایک چیز یہ ہے. دوسرا, ڈارون نے کہیں پہ ایک بات کی تھی, سروائیول آف دا فٹسٹ. اسپینسر نے کوٹ کیا ایمیلیورزم, کہ صرف وہ معاشرے آگے چل پاتے ہیں جو وقت کی رفتار کے ساتھ ری ایڈجسٹ کرتے ہیں, ایوالو کرتے ہیں. ادروائز انفٹ سوسائٹیز ناپید ہو جاتی ہیں معاشرتی طور پہ. یہ ایک ایوالونگ انسٹیٹیوشن ہے, اسٹیٹک نہیں ہے. ریلیجن ایوالو ہوا ہے, سو میرج بھی ایوالو ہو رہی ہے. پہلے تو میں میرج پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا, جو ڈائیورس کے حوالے سے, میں چونکہ آئی ایم اے پرسن آف تھیوری, تو تھوڑا سا اس کو ہم کسی بھی سماجی مسئلے کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اس کو کسی ریزننگ اور لاجک کے ساتھ دیکھنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, بجائے ایک لے مین آرگومنٹس کے. 3 میجر تھیوریز ہیں جو ڈائیورس کو بیسیکلی نریٹ کرتی ہیں, اور جتنے بھی کوڈ یہ پی پی سی میں یا جتنے بھی لیگل کیسز فائل ہوتے ہیں وہ انہی 3 تھیوریز کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 از دا گلٹ اور دا فالٹ لائن تھیوری, نمبر 2 از دا کنٹ, اینڈ نمبر 3 از دا بریک ڈاؤن. اچھا, گلٹ اور فالٹ لائن میں ایک اسپاؤس, ایک پارٹنر, وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے یا اس کا قصور ہوتا ہے. اب وہ قصور معاشرتی بھی ہو سکتا ہے, وہ اکنامیکل, وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بیماری ہو سکتی ہے, سب فرٹیلٹی ہو سکتی ہے, ناٹ دا انفرٹیلٹی. بانجھ پن کوئی فینومینا نہیں ہے, انفرٹیلٹی نہیں, سب فرٹیلٹی کی پاسبلٹی ہے کہ کمپلیکیشنز ہیں, عورت بچہ نہیں پیدا کر پا رہی, ان لاز کے طرف سے ایشوز آ سکتے ہیں, ٹرسٹ ایشوز ہیں, میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوئی. یہ اس میں ایک اسپاؤس فالٹ میں چلا جاتا ہے یا وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے, یا اس کی دوسری ریزن ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے, میریٹل ریپ ہے,
جو میں اگر انٹینشنلی اس چیز کو تھوڑا سا سنبھل کے عرض کروں تو almost more than 90% of the couples are involved in marital rape. اینڈ دا فیکٹ کہ وہ اس بات کو ریکگنائز نہیں کر رہے. وہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے تربیت ہی بچے کی وہاں سے وہ جو فرائڈ کہہ گیا تھا کہ وہ پہلے 5 سالوں میں ہی ایسے کر دی ہے کہ وہ آگے میچور ہو چکی ہے. اچھا یہ میں نے بات صرف فالٹ لائن کی کر دی. دوسری ہے کنسنٹ. جب کیسز آتے ہیں کورٹ میں جوری کے سامنے یا پولیس میں آتے ہیں تو دوسری جو ریزن ہے ڈائیورس کی وہ کنسنٹ ہے کہ یس وی پارٹ ویز ان اے ڈیسنسی, ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں. دیٹ از وٹ از جو کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے میں ہوتا ہے اور جو ہونا چاہیے. اف یو اینڈ اپ, اگر آپ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب آپ آگے اکٹھا ازدواجی تعلق نہیں رکھ سکتے تو پھر بڑی ہی ڈیسنسی سے, تہذیب سے راستہ الگ کر لینا چاہیے. تیسرا ہے جو تھیوریٹیکل اس کو سپورٹ دی ہے, دیٹ از دا بریک ڈاؤن. ایگزیکٹلی. ناؤ بریک ڈاؤن ریفرز ٹو کہ ایک اسپاؤس بالکل اینڈز اپ بینگ مینٹلی انسٹیبل, جو میں یہ عرض کر دوں کہ شادی سے پہلے اگر خواتین, میڈم سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس چیز کو کوٹ کریں گی کہ شادی سے پہلے جو اس کی نفسیاتی ہیلتھ ہے عورت کی, بچی کی, وہ کیا ہے, شادی کے بعد اس کا اگر DSM-4 پہ کوئی ہم اس کا کمپیریزن کر لیں تو وہ بالکل ہی ڈسٹرائے ہو گئی, تباہ کر دی جاتی ہے. اب وہ کتنا انگزائٹی بیئر کرے, کتنا کوپ بیئر کرے, ایک سٹیج, ایک تھریش ہولڈ ہے نا, ایک لیول پر آ کے وہ پھٹے گی, وہ پھٹ پڑے گی اور وہ بیئر کرتی ہے. یعنی ظلم وہ سہتی ہے, اس میں یہ مادہ ہے, اس میں جینیٹیکلی سوشلی ہم نے پرورش ایسے کی ہے کہ وہ برداشت کرتی ہے, سہنا ہے. لیکن وہ ایک لیول تک, ظلم جب ایک حد سے گزرتا ہے تو پھر اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ کوئی مغربی یلغار ہے. فار گاڈ سیک مغربی یلغار بالکل نہیں ہے. آپ فیکٹس اٹھا کر دیکھیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں. آپ کو اگر مذہبی حوالے سے میں بات بھی کوٹ کر دوں تو جو کرسچنز ہیں, عیسائی ہیں, ان میں ڈائیورس کی شرح کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا مسلمز ان دا ویسٹ. ایون یہاں پر تو سینیریو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. کرسچنز آئی ایم ہیئر ریفرنگ ٹو دا رومن کیتھولکس. اچھا, اب جو ہم نے ایکویٹ کر دیا کہ ٹی وی کے اوپر جی دکھایا جاتا ہے, یہ گلیمرس پکچر دکھائی جاتی ہے ڈائیورس کی, اٹ از ناٹ سو. ون ہیز ٹو ری ایمرج ایز این آئرن لیڈی. ون, کیونکہ ہم نے ڈائیورس کو ٹیبو بنایا ہوا تھا, which is no more a taboo. بہت سی بچیاں ہیں یونیورسٹی میں, قائد اعظم میں, جو آفٹر دا ڈائیورس they have sought their career, restarted their career, doing their PhDs, doing their higher education, ایکسل کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ طلاق لینا یا دینا یہ دونوں ہی بڑے تکلیف دہ عمل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں 2 لوگ بھی سفر کرتے ہیں, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, پوری فیملی سفر کرتی ہیں. اینڈ دین پیئر پریشر, طلاق یافتہ کا ایک دھبا یا جو ایک لیبل ہے, اس کو شاید مرد تو بخوبی کیری کر سکتا ہے, عورت کے لیے ہم نے اپنی سوچ کو اتنا وسیع نہیں کیا. ڈاکٹر ظہیر, ہم بات کر رہے ہیں طلاقیں عام ہو رہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے رویوں میں بھی تو خلا ہے. دیر از اے فالٹ ان آور بیہیویئر جس کو ہم شاید نہیں بدل رہے. آپ کے نزدیک ہمارے ہاں وہ کیا رویے ہیں جن کی وجہ سے 2 لوگوں کا ساتھ رہنا ناگزیر ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ منیبہ صاحبہ, آپ کا بھی شکریہ اور پی ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں. میں طلاق کو, اس موضوع کو نکاح سے شروع کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے 4 پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے آیت طیبہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو کہ تمہیں بھا جائیں. اب اچھا, کوئی عورت کیسے بھا جائے؟ سب سے پہلے تو نکاح. تو فرمایا فَانْكِحُوا, نکاح کیا ہے؟ اگر ہم عربک ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں یا تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے نکاح کا معنی کہ 2 ذاتوں کا ایک دوسرے کے اندر گھل مل جانا, اسے نکاح کہتے ہیں.
اچھا دو ذاتوں کا ساتھ ہونا نہیں، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جانا، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اگر میں ان کو سادہ لفظوں میں بیان کروں تو جو دو جسم یک قالب، ایک باڈی ہے ان کی اور دو جسم اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں، اسلام نکاح اس چیز کو کہتا ہے۔ اچھا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے نکاح دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں نکاح کرنا، آپ نے ڈگری کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا، آپ نے لڑکی کی جائیداد دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس کے بینک بیلنس کو یا اس کے بڑے باپ کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس کی شہرت کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس کے جسٹ حسن کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں جب نکاح کے لیے پرائورٹی بن جاتی ہیں تو پھر وہ رشتے نہیں نبھتے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں دراصل، وہ ایک جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ تو سیدھا سیدھا بزنس ہے۔ آج کل ہمارے رشتے نکاح کے لیے نہیں ہو رہے، آج کل ہمارے رشتے لالچ کے لیے ہو رہے ہیں، آج کل ہمارے رشتے ہوس کے لیے ہو رہے ہیں، اور وہ ہوس پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، دولت کی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے آپ کو غریبی سے امیری تک لے جانے کی بھی ہو سکتی ہے، اور گمنامی سے ناموری تک کی بھی ہو سکتی ہے۔ سو یہ نکاح نہیں ہے اسلام کے نظر میں بھی نہیں کہتا ہوں، قرآن بھی اس کو نکاح نہیں مانتا۔ نکاح یہ ہے کہ اگلا پارٹنر آپ کو بھا جائے۔ کوئی کیسے بھا جاتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے اس کی تفسیر میں بھی فرمایا، اور بہت سارے محدثین نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ بھا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو خوبیوں اور خامیوں سمیت پسند آ جائے، آپ اس کی جو خوبیاں ہیں انہیں بھی قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اور اس کی جو خامیاں ہیں انہیں بھی ایکسیپٹ کریں، اور آپ خوبیوں اور خامیوں سمیت اگلے پارٹنر کو اپنے ذات میں اور اپنی زندگی میں قبول کریں۔ ہمارے ہاں جو نکاح یا شادیاں ہو رہی ہیں، ہم خامیوں کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا پارٹنر وہ جو لڑکی ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ تو فرشتہ صفت ہے، اس کے اندر تو خامی ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو خیالات آتے ہی نہیں، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ ہماری ڈیمانڈ اتنی چونکہ بڑی ہوتی ہے اور ہمارا لیول اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب ہم ایک فرشتہ صفت سے نکاح کا سوچتے ہیں اور پھر ایک انسان سے نکاح ہو جاتا ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے ہی یہ دیکھنا ہوگا کہ نکاح کہتے کسے ہیں اور شادی کیوں کی جاتی ہے۔ اچھا جب شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بات ضروری ہے کہ یہ دو خاندان ملتے ہیں اسلام کی نظر میں۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں جب تک دیکھتے رہو گے تب تک نیکی اور ثواب ملتا رہے گا۔ بیت اللہ شریف، علماء کو، علماء حقہ کو دیکھتے رہنا، اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہنا، اپنے اساتذہ کو دیکھتے رہنا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو ایون ٹک ٹکی باندھ کے بھی اگر دیکھتا ہے اور وہ لگاتار دیکھتا رہتا ہے، سمائل کرتا رہتا ہے، وہ محبت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اشاروں سے بھی اگر اظہار کرتا رہتا ہے، تو جب تک دیکھتا رہے گا تب تک وہ نیکی میں وقت ہے، تب تک وہ ثواب کما رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے، تب تک رحمتیں اتر رہی ہیں۔ جس طرح کہ ایک مسلمان کا کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے رہنا گناہ ہے، جب تک وہ دیکھتا رہے گا گناہ ہوتا رہے گا، اسی طرح ایک مرد کا یعنی کہ ایک ہسبینڈ کا اپنی بیوی کو دیکھتے رہنا عبادت ہے اور ثواب ہے اور نیکی ہے۔ یہ تو اسلام کہتا ہے نا، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ان دونوں کی محبت بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ آج کل ڈائیورسز کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ جو آپ نے بھی بیان کی، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، جیسا کہ میم نے بیان کیا وہ بھی تائید کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ آج کل کمپینینز نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمپنی ہم آپ ایک دوسرے کو دیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب طلاق ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، طلاق ہوتی ہے ایک دوسرے کے مزاج نہیں ملتے، طلاق ہوتی ہے اس نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، طلاق ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ والدین جو ہیں گھر والے لڑکے کے وہ لڑکی کو بالکل بھی پرائیویسی نہیں دے رہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرائیویسی دو، حتیٰ کہ اگر ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے 4 فیملیز بھی ہیں تو آپ کے روم میں جانے کے لیے جو لڑکے کی والدہ ہے یا والد ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اجازت لے، یا تو وہ ڈور ناک کرے، اور اگر ڈور بھی ناک کرنے سے منع کیا ہے لڑکی نے تو یہ اس کا رائٹ ہے۔ اور یہاں شادی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کا دروازہ کھلا ہے، اس کی کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں، اس کے کپڑے چیک کیے جا رہے ہیں، اس کے فون کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کے واش روم میں کیا کیا چیز ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے، وہ کب سوتے ہیں، وہ کب اٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ اور اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے من مرضی کی کوئی چیز کھلائے تو اسے بجائے ایک پلیٹ رائس لانے کے اسے پوری دیگ اٹھا کے لانا پڑتی ہے۔ یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔
یہ غلط ہے. میں لوگوں کو بتا دوں، دیکھ بیوی کے لیے نہیں لاتے، دیکھ پہلے ان کو گھر میں والوں اس کو کی کھلانی تشریح کر رہا پڑتی ہوں ہے. کیونکہ اسے لانے کے مشکل ہے. مطلب یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ بیوی اتنا کھاتی ہے کہ پوری دیکھ بنانی پڑتی تو ہے. اپنی بیوی جو ہے اس کا رائے، اس کو وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے 70 افراد اور پالنا پڑ رہے ہیں، جو کہ اسلام میں غلط ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہسبینڈ وائف کی شادی ہو جائے تو انہیں کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے دی جائے، ان کی پرائیویسی کا خیال کیا جائے. کہیں جاتے ہیں تو ماں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل نتھی مت ہو، اسے چاہیے کہ اکیلا جانے دے ان کو. اور اگر ایسا آپ کرے اتنے دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اٹ از سو رائٹ. شاید ہم لوگ ڈر کر یہ باتیں نہ کرتے، لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا دو کمپینینز کی عزت کی، اٹس میوچول رسپیکٹ. دونوں کو عزت دینی اور لینی ہے، اور اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم میوچول رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ایک عورت کا ہی صرف مرد کو عزت دیے جانا اس آس پر کہ شاید بدلے میں مجھے زندگی میں کبھی عزت مل جائے، شاید یہ وجہ ہے کہ ہمیں لیک آف میوچول رسپیکٹ نظر آتی ہے، دیٹس وائی پیپل پارٹ ویز؟ جو آپ نے ڈیفینیشن دی وہ ایسی ہی ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ ہسبینڈ کی رسپیکٹ کہ وہ جو مرضی کہے، جیسے مرضی کہے، اور جب مرضی خرچہ دے نہ دے، جو کچھ بھی ہے تو وہ صحیح ہے. اور عورت کو برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور صبر یہاں بڑا مس یوز کیا گیا ہے. رسپیکٹ ایکچولی کیا ہے؟ دیکھیں جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے وہ ایک بڑی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ ایک ایسی مطلب ایک دنیاوی ریلیشن شپ ہے جو مطلب بلڈ ریلیشن شپ نہیں نا، بہن بھائی اور مدر چائلڈ والی نہیں ہے. اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اتنی قریب ہے کہ آپ اس میں یوں دیکھیں کہ جو ہمیں کہا کہ نا لباس ہے ایک دوسرے کا، تو ایک دوسرے کی چیزیں ہم نے چھپانی بھی بہت ہوتی ہیں. اچھا مجھے ایک آیت بھی یاد آئی جو بڑی پیاری ہے کہ اگر اپنی یہ نہیں کہا گیا کہ مرد میں نقص ہو، مردوں کو کہا گیا اگر بیوی میں نقص ہو تو شاید وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اگر ہم قرآن شریف کی آیات دیکھیں جو میرا لمیٹڈ سا ہے تو اس میں اتنا کہا گیا ہے کہ وہ شاید اب نیچر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مرد کا اور عورت کا، ٹھیک ہے، اس میں رسپیکٹ. اچھا کبھی کوئی ہنسنا چاہے، کوئی بولنا چاہے، لیکن اگر موڈز ڈیفرنٹ ہیں، پرسنالٹیز ڈیفرنٹ ہیں، تو اگر نیچر ڈیفرنٹ ہے تو وہ ڈس رسپیکٹ ہو جاتا ہے اگر بیوی نے کسی لیول سے آگے نکل کے بات کریں. ڈاکٹر صاحب اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ایک شخص کی نیچر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو گیٹ انٹو اے ریلیشن شپ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ پہلے آپ یو آر گوئنگ آؤٹ اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ. ہوتا کیا ہے کہ شادی سے پہلے دونوں کی پرسنالٹیز فرق ہوتی ہیں، جب آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ بال گیم. تو ہم کیسے ایک انسان کو سمجھیں شادی سے پہلے تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ شخص کمپینین شپ کے قابل ہے یا نہیں؟ اچھا کمپینین شپ اور نیبا اس طرف جواب دینے سے پہلے علامہ صاحب نے ذکر کیا نکاح کا، تھوڑی سی بات کو میں وہاں سے لنک اپ کروں گا. نکاح نامہ جو پری نپٹیل ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں، جب بچیوں سے سائن کروایا جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کے وکیل، والد، گارڈین آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی یہاں سائن کر دو. اسے پڑھایا نہیں جاتا. اب میں پڑھاتا ہوں نکاح نامہ کلاس میں، ہم پڑھاتے ہیں. اب اس میں 2-3 ایسی شکیں ہیں جو کہ میں یہ صرف بڑے محتاط لفظوں سے کہہ سکتا ہوں کہ نکاح ان اٹ سیلف ایک بڑا فیمنسٹ ایگریمنٹ ہے. ہم نے فیمنزم کو مغربی اگین میں نے وہی بات کی کہ ساتھ ہم نے لنک اپ کر دیا. ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نکاح نامہ یہ کیسے فیمنسٹ ہے. نکاح نامے میں there is a clause، میں شاید وہ اس وقت نومیریکل نمبر نہیں یاد رکھ سکا، کہ کیا طلاق کا حق شوہر نے بیوی کو دیا ہوا ہے. یہ خلا کی بات نہیں کر رہا، میں طلاق کی بات کر رہا ہوں. جیسے مرد بیوی کو طلاق دے سکتا ہے ویسے ہی بیوی مرد کو طلاق دے کے فارغ کر سکتی ہے. اور اگر دیا ہوا ہے تو کن شرائط پر. اور اب میرا آرگومنٹ یہ ہے، یہ اگر طلاق کا حق نہیں دینا تھا بیوی کو تو پھر یہ شرائط لکھی کیوں گئی، یہ خانہ ہی کیوں شامل کیا گیا. ہم وی آر آل میرڈ، شادی شدہ ہے. آج اپنا نکاح نامہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو وہ کاٹا ہوا ناٹ اپلیکیبل نظر آئے گا. کہیں پر بھی کروایا تھا، کہیں پر کیونکہ you were aware I was aware. کیونکہ آپ کے پاس یہ رائٹ تھا کہ آپ کتنے ہیں اگین
बिल्कुल बच्ची का वालिद कह देता है बेटा नहीं, काट के देता ये है। वो खुद काट के देता है जी कि ये हमारा रिवाज है, ये इस्लामिक वैल्यूज़, ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ नहीं है। इस्लामिक वैल्यूज़ वो हैं जो हुज़ूर ने प्रैक्टिस की थी हज़रत खदीजा के होते हुए। अल्लामा साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत मैं कोट करूं, हज़रत खदीजा के होते हुए हुज़ूर ने दूसरी शादी नहीं की। उसके पीछे रीज़न थी द राइट ऑफ डाइवोर्स, वो तलाक का हक हज़रत खदीजा ने अपने पास रखा था। कहीं पे ये भी नरेट होता है। अदरवाइज उसके बाद बहुत सी हुज़ूर की शादियां हैं, लेकिन अगर मैं आपको तफासिर और आका अलैहिस्सलाम की सीरत से बताऊं जी और मैं अपनी बात का ज़िम्मेदार भी हूँगा, वो ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 अहादीस में ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तलाक का हक मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया। और फरमाया अगर औरत के पास निकाह का तलाक का हक होता तो अक्सर औरतें अपने शौहर को दिन में 100 बार तलाक़ें देती। वजह यह है कि इनकी तबीयत में अल्लाह ताला ने जल्दबाजी रखी है और इनकी तबीयत में ठहराव नहीं, जो कि ये औरत की खामी नहीं खूबी है। अगर औरत की तबीयत में ठहराव आ जाए तो वो कभी दूसरा बच्चा जो है ना वो पैदा ही ना करे, लिहाजा इनका मिजाज जल्दी बदलता है। सो औरत के पास निकाह का जो तलाक का जो हक है वो इस्लाम नहीं देता, हाँ इस्लाम खुला का हक देता है। सो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने भी कभी भी आका अलैहिस्सलाम को जो है ना वो आका अलैहिस्सलाम ने उनको तलाक का हक नहीं दिया, ना ही ये कहीं से साबित है। मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा था कि इसी बात पे कि फिर हुज़ूर ने हज़रत खदीजा के दौर में उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। और उसके बाद की है शादी। हाँ जी। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा हूँ, आप कुरान की सूरह निसा बच्चियाँ सिर्फ वो पढ़ लें जो हकूक दिए गए हैं, जो देखें जो इससे पहले भी इल्हामी मज़ाहिब थे उनमें इतना फेमिनिस्ट चीज़ प्रमोट नहीं हुई थी, औरतों को बाहर लाने की बात नहीं हुई। ये कुरान था जो अरेबिक पेनिनसुला में औरत को उसने राइट ऑफ एविडेंस जो गवाही का जो हक दिया है ये इस्लाम ने दिए। ऐसे बहुत से और चीज़ें। इफ आई मे इंटरप्ट, जो इन्होंने बात की, देखें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। एक ये कि अरबिक जो ट्रेडिशन है, ये अरबिक लाइफस्टाइल है या हिस्ट्री है, हम अपने कल्चर में अगर देखें ना ये एक बड़ा इंडो पाक का कल्चर है। यहाँ हमारी चीज़ें हिंदुस्तान या आप सब कॉन्टिनेंट के उधर से आए, तो हम तो अरबी तो नहीं है ना, हमें अपनी रियलिटी यहाँ से देखनी है कि हमारी यहाँ से क्या हमको मिलती है। बेसिकली यहाँ पे जो देखें इस्लाम नो डाउट इज़ द परफेक्ट रिलीजन, हमें सब कुछ उसमें मिला है, लेकिन क्या हम इंसानों ने वो आगे दिया है, क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया? कहीं हम अपने मजहब को, डॉक्टर साहब आप बताइएगा, हम पिक एंड चूज करते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने अपने घर का काम भी खुद किया, अपनी बीवी के शाना बशाना रहे। हज़रत खदीजा वाज, मैं कहती हूँ शी वॉज द एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। उस दौर में वो कामयाब बिजनेस वुमन थी। मेरे नबी ने उनको सपोर्ट किया, उनको हेल्प आउट किया जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी। ये होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे माशरे में वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ एक लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबकी इज्जत करेगी, वो सबका ख्याल रखेगी, और अगर कभी उसके शौहर का दिल किया तो शायद वो इज्जत के दो लफ्ज़ उसको बोल दे। क्या ये जस्टिफाइड है? इस्लाम तो इस तरह की जो हरकत है उनको मैं इनको लफ्ज़ हरकत कहूँगा। इस तरह की हरकत को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता और शदीद नापसंद करता है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम जस्ट फॉर अरबिक जो है ना उनके लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए आया है। सो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के जो अहकामात व फरामीन आलिया हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हर ज़माने के हर इंसान और जिन्नों के लिए हैं। यानी इस्लाम जो है ना वो इंसान और जिन्नों के लिए भी बाकायदा ये अहकामात सादिर फरमाता है। सो हमें अगर हम थोड़ा सा खुले जहन के साथ इस्लाम को स्टडी करें तो ये बात बिल्कुल मैं ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रहा हूँ एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कि इस्लाम जो भी मुनासिब कल्चर हैं पूरी दुनिया के, इस्लाम उन्हें भी
ہی ایکسیپٹ کرتا ہے. اسلام کے اندر اس طرح کی میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں, 2 4 5 7 سے بھی زیادہ, کہ اسلام نے کلچر کو باقاعدہ پسند کیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز والا معاملہ کرتے ہیں اسلام کے اندر سے سلسلے اور چیزیں لینے کے لیے, یہ غلط ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب شادی فرمائی ہے تو آقا علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے ساتھ سبزی بھی کٹوا رہے ہیں. آقا علیہ السلام ہی وہ ہیں جو اپنے گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جو ان کو دبا بھی رہے ہیں. آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ جو دکھ میں اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کے ساتھ کہتی ہیں کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ غریبوں کو کھلانے والے ہیں, تو آقا علیہ السلام جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نہ صرف ان کی انتہا درجے کی رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ آپ تو ان کی فرینڈز کی بھی انتہا درجے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ آفٹر ڈیتھ آقا علیہ السلام باقاعدہ بکرے ذبح کروا کے گوشت کے باقاعدہ حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے پاس بھجواتے اور فرماتے کہ میری بیوی مجھے بہت یاد آتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے جو بعد میں شادیاں کی اپنی پہلی جو وائف تھی ان کی محبت کا ہمیشہ سے اظہار کیا, حتیٰ کہ فرمایا کہ مجھے میری جتنی بیویاں ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی محبت, آپ کی خدمت, آپ کا پیار وہ بے مثال ہے, پر تم میں سے کوئی بھی خدیجہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ عمل اور یہ فرمان اور یہ رویہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہمیں بے حد درجہ جو ہے وہ اپنی وائف کو رسپیکٹ دینی ہے, اسے کمپنی دینی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. وہ اگر ہر روز اچھا بناتی ہے گھر میں کھانا یا سالن یا کچھ بھی, تو ہم ہر روز اگر 2 بول محبت کے بولیں تو ہماری شان میں کمی نہیں آتی. ہم جب بھی گھر میں آئیں تو اپنے اس محبت کے نام سے جس سے اپنی وائف کو بلاتے ہیں تو ہم اگر بلا لیں تو ہماری عزت میں کمی نہیں آتی. یہ بات الگ ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا جوان ہیں, تو بچے چھوٹے ہوں تب بھی پیار وہی ہونا چاہیے, اور اگر جوان ہے تب بھی پیار وہی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شادی اس عورت سے کرو جو بھا جائے. میں پھر وہی لفظ یوز کروں گا, تو بھا وہ جاتی ہے جو مزاج شناس ہو, بھا وہ جاتی ہے جو ایک دوسرے کو پسند ہو. کیا عورت کے لیے بھی یہی اجازت ہے کہ اس سے شادی کرے اس مرد سے جو اس کو بھا جائے؟ جی بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے کہ میں کھل کے کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی نا کہ ہم نکاح نامہ پڑھاتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کبھی کبھار میرے محبین جو میرے ساتھ پیار کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں, تو میں نکاح پڑھانے سے پہلے صرف ولی کی اجازت کو آج کے زمانے میں کافی نہیں سمجھتا. وجہ یہ ہے کہ اگر ولی مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی یا فلاں میری بھتیجی بھانجی راضی ہے نکاح پر, تو مجھے کیا پتا, کیونکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں لڑکیوں کو جبراً شادی کر دیا جاتا ہے. لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ دولت اور جائیداد کی خاطر کر دی جاتی ہیں. چونکہ ان چیزوں کو بھی میں ڈیل کرتا ہوں, اس لیے میرے سامنے اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز ہیں. میں تقریباً پچھلے 13 سال سے ابھی تک کوئی 11 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو میں نے ڈیل کیا ہے, تو لاکھوں تجربات ہیں. تو پھر میں جب تک خود لڑکی کے پاس جا کر اسے کہتا ہوں بیٹا آپ بتائیں آپ اس شادی کے لیے راضی ہیں, وہ سارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر لڑکیاں بولتی ہیں اور اپنا حق وہ کہتی ہیں کہ مجھے کرنی ہے یا نہیں کرنی. میں آپ کو بتاؤں, جب تک کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ دل سے خوش ہو کر باقاعدہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی اور 3 بار قبول نہیں کرتی, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. وہ جیسا کہ میم نے بھی کہا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو سیدھا سیدھا اسلام کے نام پہ ریپ ہے, اور جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا, آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو, تو یہ کوئی جوڑا نہیں ہے, یہ کوئی شادی نہیں ہے, یہ زبردستی ہے, اور یہ جبری شادی اسلام کے اندر حرام عمل ہے. لہٰذا مجھے ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ لڑکی نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا معاملہ ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی, مجھے تو فلاں پسند ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں, اور وہ اس سے اچھا ہے, اور یہ جسٹ چند جماعتیں پڑھا ہوا اور کرتا بھی کچھ نہیں, یہ الٹا نشہ کرتا ہے, اور جسے میں پسند کرتی ہوں وہ جاب ہولڈر ہے, وہ گھر چلا رہا ہے, وہ دوسرے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو سنبھالے ہوئے, وہ بزنس مین ہے, میری زندگی اس کے ساتھ زیادہ بہتر ہے. میں نے وہیں پر باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ شادی کرنا اس کے ساتھ جائز نہیں ہے, ختم کرو یہ سلسلہ. انہوں نے کہا ہم نے 20 لاکھ روپے لگایا. میں نے کہا تم نے 20 کروڑ بھی لگایا ہو, اللہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی بیٹی کو جبراً کسی کے ساتھ دے دیا جائے, اس لیے کہ آپ کو پراڈو ملے گی, اس لیے کہ آپ کو ایک مربع زمین ملے گی, اس لیے کہ آپ کو شہرت ملے گی. اس طرح کے نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے. ہم جب پک اینڈ چوز والا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اسلام کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور اسلام ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے جب آپ غلط وجوہات کی وجہ سے نکاح کا کانسیپٹ, نکاح کے لفظی معنی کمپینین شپ کے ہیں, اور اگر کمپینین شپ نہیں ہوتی, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیورسز کی شرح بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر فرحان, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہم لوگ میڈیا کے دور میں رہتے ہیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک ہو, سوشل میڈیا ہو, ہماری ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہمارے ہاں ہیش ٹیگس ٹرینڈ کرتے ہیں, ہیش ٹیگ کپل گولز.
اس ایک تصویر کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا مشکل ہے, کمپینینشپ ہے یا نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ وی آر لیونگ اے پرفیکٹ لائف. اور ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ بڑے بڑے مشہور نام جب وہ اپنا ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیتے ہیں, وہ کپل گولز بن جاتے ہیں, چند ہی مہینوں میں ان کے ہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ان ایکسپیکٹڈ, ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان لمیٹڈ ہیں کہ اس نے ایسی تصویر لگائی تھی, انہوں نے اینیورسری وہاں منائی, ہم نے اینیورسری اپنے ہی شہر میں منائی, یہ کیسی زندگی ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ بھی ٹریگر کر رہی ہے ڈیورس ریٹ کو؟ ڈیورس ریٹ پہ عموماً جو ایک دیکھنے کا زاویہ ہے یا لینز یا اینک جسے ہم کہتے ہیں, گلاسز جو استعمال کرنی چاہیے, وہ یہ ہے, ایک کوٹ ہے کہ وی مسٹ لک بیہائنڈ دا تھیوریز آف دا ایکٹرس. ایک چیز ہے سرفس سطح پہ ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ میز ہے, میز کے پیچھے بھی تو کوئی تھیوری ہے. طلاق نظر آ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی, اس کے نظر آ رہا ہے کہ یہ وجوہات تھیں, ان وجوہات کے پیچھے بھی کچھ تھیوریز چل رہی ہوتی ہیں. وہ جب تک آپ معاشرے میں ڈگ آؤٹ نہیں کریں گے, اس کو سامنے نہیں لائیں گے, ایڈریس وہاں کرنا ہے. سائیکالوجی میڈم بہتر کمنٹ کریں گی, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جو وہ پیچھے چل رہا ہے ذہن میں, اس کو ایڈریس جب تک نہیں ہوگا, مینیفیسٹ لیول پہ, ظاہری سطح پہ آپ وہ میجک پل دے کے سائیکیٹری سے آپ وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک چیز. دوسرا, جو وجوہات میں طلاق کی وجوہات ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہم نے ریز کر دی ہیں, اور وہ یہ میڈیا کے ذریعے ہم نے ریز کر دی ہیں. ہم نے اسٹیٹس میں بھیجی بچی کو کہ وہ MBBS کرے, وہ پڑھ کے آئے, وہ FRCS کرے, FCPS کرے, وہ انجینئر بنے, اور جب واپس آئی تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے ایک پاک گھرانے میں, انورٹڈ کاماس, پاک گھرانے کی ہمیں بہو چاہیے, ایکسکیوز می, اور جس کو گول چپاتی بنانی آتی ہو, جو چلے تو وہ اس طریقے سے چلے کہ جو کلچرلی ہم نے وہ اس کو ڈیئر اور ہرن کے ساتھ اس کی چال کو ایکویٹ کیا ہوا ہے. یہ چیزیں ذہن سے جب تک نہیں نکالیں گے, یا بچیوں کو وہ ایکسپوئر نہ دیں. وہ ٹھیک تھا پھر جو بدو کرتے تھے, یا وہ جو یہاں انڈین سب کانٹیننٹ میں ہوتا تھا, آپ وہی مار دیں. اگر آپ نے ایکسپوئر دے دی ہے, اب آپ کمپیٹیبل ہو کے میرج کو ایوالو کرائیں. اب آپ تھرو یارڈ سٹک, انگوٹھا رکھ کے آپ یہ کہیں کہ نہیں میں زبردستی تمہارے ساتھ چل لوں گا یا میں چلاؤں گا, تو آپ دیکھ لیں کپلز میں میریٹل ڈسسیٹسفیکشن, ایکسٹرا میریٹل افیئرز, یہ ڈومیسٹک وائلنس, ایموشنل ٹراما, یہ دونوں جینڈرز میں ہے. جینڈر ڈسپیرٹی میں صرف عورت نہیں سفر کر رہی. طلاق تو ایک اینڈ ہے, طلاق سے پہلے پہنچنے تک یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن میں مرد بھی اسی ٹرامے میں گزر رہا ہے, عورت بھی اسی ٹرامے میں گزر رہی ہے. اور یہ دونوں, اور یہ پھر ایک صرف میں بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے عورت ہی عورت کی دشمن ہے. ود رسپیکٹ میں یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. کبھی آپ نے سسر کو داماد سے جھگڑتے دیکھے ہمارے پاکستانی معاشروں میں؟ فیملی سٹرکچر میں ریئر ہے, چلیں میں مان لیتا ہوں, لیکن ریئر ہے, پرسنٹیج ریئر ہے. ساس بہو ہر گھر میں, چاہے وہ اینڈوگیمس میرج ہو, ایکزوگیمس, برادری کے اندر کی شادی ہو یا برادری سے باہر کی شادی ہو, یہ ساس اور بہو کا ہی یہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. یہ چاہے پڑھی لکھی فیملیز ہیں یا یہ بالکل ان پڑھ ہیں, چاہے وہ مذہبی فیملی ہے یا مذہبی ہیں. ویری ٹرو. بلوچستان اٹھا لیں, پنجاب ساؤتھ پنجاب سے ہوں, ساؤتھ پنجاب اٹھا لیں, آپ اپر پنجاب اٹھا لیں, KPK اٹھا لیں. ہاں تھوڑی سی ایک ریئر ریشو مجھے گلگت بلتستان میں نظر آتی ہے, وہاں اس طرح کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے, وہاں پہ خواتین کی امپاورمنٹ زیادہ ہے, امپاورمنٹ زیادہ ہے, لکھی زیادہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ساس بہو یا مدر لا, یہ گیم اس طرح ہے کہ ایک تو جو مدر ہوتی ہے نا, وہ گھر کی ایک سربراہ ہوتی ہے, ڈومیننس ہوتی ہے, اور بچے, بیٹا بڑا ڈیئر ہوتا ہے, تو بیٹے پہ ایک بڑا اتنے سالوں کا رشتہ ہوتا ہے, بیٹا ماں کی بات سنتا ہے. اب ہمارے ہاں جو اولاد کو سکھایا گیا نا کہ ماں, اچھا ماں کی ویلیو تو ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو مرد حضرات ہیں نا, ان کو یہ سکھا دیا گیا کہ ماں تو ایک ہی ملتی ہے, بیویاں 4 مل سکتی ہیں. اب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ماں کو اتنی امپورٹنس ہم نے دے دی,
اور ماں کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں سنے گا تو یہ تو جنت سے گیا, ٹھیک ہے نا, if I'm not trivializing it, مگر بات میں نے بچیوں سے بات کی ہے, میں نے جب میرے پاس ڈسٹرب لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں, دیکھیں اسپیشل نیڈز میں بچے ڈسیبلڈ ہیں, سیویئر ایشوز ہیں, وہ مرد جو ہیں ماں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, بچوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ ماں نہیں ملنی. اچھا آپ نے اپنی نسل خراب کر دی, آپ نے اپنے 3 4 6 بچوں کی سائیکالوجی خراب کر دی, وہ کل کو کیسے ہسبینڈز بنیں گے؟ یہاں پر اگر ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا پھر ہمارے جو میلز ہیں انہیں ماں کی عظمت اور فضیلت اور شان بہت زیادہ پتہ ہے اور انہیں بیوی کے رائٹس کا پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا محراب و منبر ذمہ دار ہے اور اس بات کا میں اقرار کر رہا ہوں. تھینک یو فار جزاک اللہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیجوں پر ہم نے ہر حوالے سے ماں کی شان بہت بیان کی ہے, ہم نے ہر جگہ پر ماں کی عظمت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے, جو کہ غلط نہیں, بالکل ٹھیک کیا ہے. مگر جہاں ہم اپنی ماں کی عظمت سکھاتے ہیں وہیں پر اسلامک سکولرز کا فرض یہ ہے مجھ سمیت کہ ہم بیوی کے حقوق بھی بتائیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے ہر نوجوان کو کہ جب تک بیوی کی اجازت نہیں ہوگی تب تک آپ کو وہ جنت نہیں مل سکتی, اور کیونکہ آپ نے اس کے رائٹس مارے ہیں, آپ نے اس پر ظلم کیا ہے, آپ نے ماں کے جلوے کو تو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے, مگر کیا بیوی کو جو حقوق دینے تھے وہ آپ نے نہیں دیے تو کیا آپ جنتی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جب تک کسی کی بیوی الاؤ نہیں کرے گی اور بیوی کے وہ حقوق نہیں ادا کرے گا تب تک وہ جنت نہیں ہو سکتا, چاہے دن رات ماں کے پاؤں دھو کر پیتا رہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے, اور ہمیں اس پر ہم باقاعدہ ورک کر رہے ہیں. ادارۃ الفلاح انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر باقاعدہ میں نے ایک نصاب تیار کیا, اور وہ ایسا کریکولم ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ ماں کی فضیلت کیا ہے, والد کی فضیلت کیا ہے, ماں کو گھر میں شادی کے بعد کتنا ٹائم دینا ہے, اور اگر شادی سے پہلے بیٹا سارا کچھ ماں کو دیتا تھا تو شادی کے بعد وہ دینا فرض نہیں رہتا, اور وہ کتنی خدمت کرنی ہے وہ بھی ضروری ہے. حتیٰ کہ بیوی کے حقوق اور زندگی گزارنے کے حقوق, آج کل ہمارے ہاں جو شوہر اور بیوی کے میں لپٹے ہوئے الفاظ میں اگر بیان کروں تو ازدواجی تعلقات, تو یہ جو ازدواجی تعلقات ہیں اسلام نے اس پر 100% گائیڈ کیا ہے ہمیں. اور وہ ایسے مسائل ہیں جیسے کہ نیو جنریشن, نہ صرف پاکستان, پوری دنیا سے مسلمان پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں. ہمارے ہاں ان کو حرام سمجھا جاتا ہے, جبکہ اسلام ان کے بارے میں مکروہ کا فتویٰ بھی نہیں دیتا کہ یہ ناپسند ہے. جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہوا ہے وہ مکروہ بھی نہیں ہے, اور کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اسلام نے بیان کیا وہ غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, وہ آپ کے لیے حرام ہے, یہ وہ فلاں فلاں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا دین اسلام ہمارے سماج کو, ہمارے معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے, ہمیں ایک ماڈیسٹی کی, ایک خوبصورت, ایک کمپینین شپ کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بہتر زندگی گزاریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں 2 لوگ خوش ہوں وہاں دین آپ کو منع کر دے کہ آپ اتنا خوش کیوں ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم جہاں اپنے سچے دین سے دور ہوتے ہیں وہیں ہم دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں. اور یہ بات میں کہتی ہوں کہ آج ہم نے اتنی کنورسیشن کی, پھر بھی کہیں نہ کہیں کاؤنسلنگ کا ایسپیکٹ ختم ہو گیا, جو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ نئے عرصے بعد, کچھ دنوں میں ہم دوبارہ اس ٹاپک پر بات کریں کہ جب 2 میاں بیوی کی طلاق تک نوبت آ جائے تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں, کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو مینٹ کیسے کر سکتے ہیں. اسٹوری آف دا ویک کا ٹائم ہوا ہے, اور اس کے اندر ہم آج آپ کی ملاقات کرائیں گے عائشہ ملک سے. آپ پاکستان کی پہلی فیمیل سپریم کورٹ جج ہیں. اٹس این ایبسولوٹ پرائڈ اینڈ آنر فار آل آف اس. آئیے ملاقات کرتے ہیں عائشہ ملک سے. عائشہ اے ملک پاکستانی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج. عائشہ اے ملک ملک کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقرر کی جانے والی پہلی خاتون جج ہیں, اور یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. جسٹس عائشہ ملک 3 جون 1966 میں پیدا ہوئیں, اور انہوں نے امریکہ میں ہارورڈ لاء اسکول سمیت پاکستان اور بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی. وہ سابق چیف الیکشن کمشنر اور نامور قانون دان جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کے ساتھ 1997 تا 2001 تک بطور معاون کام کرتی رہی ہیں. 55 سالہ جسٹس عائشہ اے ملک کو عدلیہ بحالی کی تحریک کے بعد 27 مارچ 2012 کو لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا, اور 10 برسوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کسی خاتون وکیل کا بطور جج تقرر ہوا. وہ آئینی, بینکنگ, ٹیکس اور انسانی حقوق کے امور پر دسترس رکھتی ہیں. وہ پاکستان کے مختلف جامعات میں بینکنگ لاء اور مرکنٹائل لاء پڑھانے کے ساتھ ساتھ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بچوں کی تحویل, طلاق,
ख़वातीन के हुकूक और पाकिस्तान में ख़वातीन के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के केसेस में माहिर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुकी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ NGOs के साथ गुर्बत के खात्मे, माइक्रो फाइनेंसिंग और हुनर की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में मुआवनत की है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की अशात ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल लॉ इन डोमेस्टिक कोर्ट्स के लिए पाकिस्तान की रिपोर्टर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के बाद जस्टिस आयशा ए मलिक की मयाद उहदा में 3 बरस की तौसी होगी। इस तौसी से सुप्रीम कोर्ट की नई जज जस्टिस आयशा ए मलिक अपनी रिटायरमेंट से 1 साल पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकती हैं, जो एक मुनफरिद एजाज़ होगा। जी, आपने मुलाकात की आयशा मलिक से। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ स्टोरी को शेयर करें अपने सेगमेंट स्टोरी ऑफ द वीक में, आप हमें ईमेल कीजिए samaj@ptv.com.pk पर। जाते जाते बानो कुदसिया की एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लोगों को खोने से ना डरो, डरो इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते कहीं खुद को ना खो दो। तो जहाँ हम फ़िक्रमंद हैं अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, बड़ा ज़रूरी है अपने समाजी रवैयों को बदलना। बेशक डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मगर जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बैक एंड पे जो एक जंग चल रही है समाजी रवैयों की, हमें उसे बदलना होगा, अपने समाजी रवैयों को बदलना होगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 2 पीपल, इट्स अबाउट देयर चिल्ड्रन। इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं और कोशिश कीजिए अच्छे इंसान बनिए। जब रिश्ता इज़्दवाज में बंध जाएं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का दामन हाथ से ना जाने दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।